अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूँ मसूद रज़ा। मईशत हो, सियासी अदम इस्तेहकाम हो, अपोजिशन का एहतजाज हो, हुकूमत एक गर्दाब में फंसी हुई नज़र आती है और ख़ुद इत्तेहादियों के दरमियान भी मामलात ज़्यादा बेहतर नहीं है। ख़ास तौर पर बजट की मंजूरी के बाद से और बजट की मंजूरी से पहले से, जब से बजट पेश किया गया, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक कशमकश जारी है। बादल नाख्वास्ता इस बजट की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी ने हामी भरी, बड़ी बारगेनिंग हुई, इंतज़ामी हवालों से कुछ बारगेनिंग ज़रूर की गई, लेकिन बजट जो आया है अब इसके असरात, क्योंकि अब ये सदर मुमलिकत ने दस्तखत भी कर दिए हैं बिल पर और अब ये नाफिजुल अमल होगा, कल से नाफिजुल अमल हो जाएगा। उसके बाद जब इसके असरात आना शुरू होंगे तो फिर सियासी जमातों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा होना शुरू हो जाएंगी। आज वज़ीर ख़जाना ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उन्होंने क्या कहा और वो क्या कहना चाह रहे हैं और हुकूमत क्या कर रही है और कहाँ जा रही है, इस पर तो मैं बात करूंगा, लेकिन सियासी हवालों से पहले बात हो जाए। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज फिर अपनी बात को दोहराया है और वो ये कहते हैं कि क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, फ़ौरी इंतखाबात होने चाहिए। अपोजिशन से लेकर आला अदलिया तक और आला अदलिया से लेकर दोस्त ममालिक हों या गैर दोस्त ममालिक हों, पाकिस्तान का बड़ा इकनॉमिक इत्तेहादी अमरीका हो, सब की तरफ से इन इलेक्शंस को मशकूक करार दिया जा चुका है। इनकी तहक़ीक़ात का मुतालबा हो रहा है और तहरीक इंसाफ का तो पहले दिन से ये मुतालबा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इसमें शामिल हो चुके हैं और काफ़ी अरसे से इसमें शामिल हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि अब ऐसे नहीं चलेगा, इलेक्शन पहले कराने पड़ेंगे। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा मसला है, जो पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा मसला है सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ साथ, वो मईशत का मसला है। बजट पेश कर दिया गया है। जनाब वज़ीर ख़जाना साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। हुकूमत की तरफ से तो कहा जा रहा है कि महंगाई 12% पर आ गई है, लेकिन इसके असरात एक आम आदमी तक कब मुंतकिल होंगे अभी तक तो महसूस नहीं हो रहा। और जिस तरह के टैक्स लगाए गए हैं, लगता यह है कि नंबर का घोरक धंधा ज़रूर है, इसमें हकीकत में एक आम आदमी को रिलीफ मिले ऐसा बड़ा मुश्किल है, बल्कि गुर्बत बढ़ेगी। तमाम माशी माहिरीन कह रहे हैं कि गुर्बत बढ़ेगी, मज़ीद 1.5 करोड़ लोग खदे गुर्बत से नीचे चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि तमाम ही लोग इससे मुतासिर होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में टैक्स लगाने की बात तो की जा रही है, लेकिन जो बजट आज पास किया है सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने, इसके बारे में एक ही बात थी जिसकी हमें तवक्को थी कि ऐसा होगा और वैसा नहीं हुआ, और वो ये था कि ये रिफॉर्म्स का बजट होगा। रिफॉर्म्स इसमें बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। इसमें नए टैक्स के जो ज़राए थे उनको तलाश करने की कोशिश नज़र नहीं आ रही। पुराने लोगों पे टैक्स लगा दिया गया है। इन सब चीज़ों के सियासत पर असरात होंगे। कितनी देर हुकूमत मज़ीद सस्टेन कर सकती है ये प्रेशर और कैसे प्रेशर करेगी, यानी वो डेफेमेशन लॉ के ज़रिए हैंडल करने की कोशिश करेगी, वो सियासी क़ुव्वतों को एहतजाज ना करने देने की सूरत में इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अगर ये सब कुछ करेगी तो हुकूमत कैसे चलेगी और माशी इस्तेहकाम और मईशत कैसे बहाल होगी? क्या मुल्क में पुलिस का निज़ाम ठीक हो रहा है? क्या अदालतों का निज़ाम ठीक हो रहा है? क्या निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली हकीकी तौर पर हो रही है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अजहर सिद्दीक़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा तहरीक इंसाफ। मसला ये है कि जब हुकूमत के वुज़रा हकीकी मानों में कोशिश करते हैं कुछ ठीक करने की, तो वो ठीक नहीं कर पाते क्योंकि सियासत आड़े आ जाती है। औरंगज़ेब साहब ने जो आज गुफ्तगू की है रिटेलर पर टैक्स लगाने के हवाले से, ये कोशिश नून लीग के पिछले दौरे हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल साहब ने करने की कोशिश की थी, लेकिन मरियम साहिबा का एक ट्वीट आ गया था। उन्होंने कहा था कि मिफ्ता भाई ये मत कीजिए, उन्होंने नहीं किया। आज भी उन्हीं के अपने वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि उस वक्त ये काम हो जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाता हूँ। जनाब अली गौहर बलोच साहब, वो कौन सी तब्दीली आ गई है कि अब आपकी वो सियासी बेड़ियाँ टूट गई हैं? जो फ़ैसला आपको सालों पहले करना था वो आपने नहीं किया और अब आपके वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि हम करने जा रहे हैं, बजट में नहीं किया अब करने जा रहे हैं। तो ये कैसे होगा? क्या रिटेलर पर टैक्स लग जाएगा? दूसरे सेक्टर जो अनटैक्स्ड हैं, अनडॉक्यूमेंटेड हैं, उनको आप डॉक्यूमेंट करवा लेंगे, ये कैसे अब मुमकिन होगा? क्या तब्दीली आ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखे मसूद रज़ा, बात यह है कि जो वज़ीर ख़जाना साहब ने बात की, एक तो अभी आप अपने इंट्रो में भी ये चीज़ बता रहे थे कि हमने अपने जो टैक्स का निज़ाम है उसमें नए लोगों को शामिल पहले नहीं किया, तो जाहिर है कि ये एक शुरुआत है
یہ ایک ایسا بجٹ ہے جس میں نئے لوگوں کو بھی شامل کیا جا رہا ہے اور وہ سیکٹر جو کہ پہلے سے جن میں لیکیجز تھیں اس نظام کو بہتر کیا جا رہا ہے ہمارے ٹیکسیشن سسٹم کے ذریعے. پھر ساتھ ہی ساتھ بالخصوص وہ سیکٹر جہاں پر کم ٹیکس تھا اور عام آدمی کے اوپر تاکہ اس کا بوجھ نہ پڑے, جن کو ہماری عام زبان میں اشرافیہ کہا جاتا ہے, ان کو زیادہ فوکس کیا گیا. کیسے؟ ظاہر ہے اپوزیشن کا کام ہے. دیکھیں جس طرح سے ریٹیلرز ہے ہماری گورنمنٹ میں, اور بالخصوص جس 11 مہینے کی حکومت میں بھی تنقید کی جاتی ہے, اس وقت خاص طور پر ہمیں ایک بہت بڑا جو ڈرا بیک تھا ہمارے ملک کے لیے میں, اور وہ بھی ایک عرصہ دراز سے چلا آ رہا تھا, وہ سمگلنگ کا ایشو تھا. پھر خاص طور پر ہمارے بارڈرز کا ایشو تھا. پھر خاص طور پر ہمارے کسٹم ڈیوٹیز کا ایشوز تھا. ان کے اوپر خاص طور پر توجہ کی گئی ہے اور وہ تمام چور دروازے بھی بند کرنے کی بھرپور کوشش کی. اچھا یہ ہے آپ کے ہاتھ میں؟ پھر جو علی بھائی جی نہیں مطلب ظاہر ہے یہ وہ سارے معاملات یہ ہیں آپ کے ہاتھ میں. آپ کے ہاتھ میں تھا ٹیکس منصفانہ طور پہ لگاتے 8.5 لاکھ سے زائد کی جس کی تنخواہ مہینے کی, اس پر آپ نے 10% مزید سپر ٹیکس لگا دیا ہے. اسی طریقے سے باقی تنخواہ دار طبقے پر, یعنی آپ کے پاس اس وقت ٹیکس ریٹ تنخواہ دار طبقے پر 50% تک ہو گیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اشرافیہ کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہے. مسعود بھائی اگر آپ مجھے بات مکمل کرنے دیں گے میں اس طرح بھی آ رہا ہوں. جی جی آپ بات کیجئے, بات یہ ہے کہ اسمگلنگ آپ کے بس کی چیز نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں, دیکھیں آپ جس بات پہ تنقید کر رہے ہیں, جب حکومت کا نام لیا جاتا ہے تو حکومتی تمام ادارے ہوتے ہیں, وہاں پر سیاسی حکومتیں بھی ہوتی ہیں, وہاں پر دیگر ہمارے جو ادارے ہیں, وہاں پر جو بارڈر کی ہماری نوٹڈ, آپ اس بات کو بھولیے گا نہیں, میں آپ سے پوچھوں گا اس بات وہ ساری چیزیں ملا کے حکومت ہے نا. ٹھیک ہے ہاں جی, وہ مطلب ہے کہ وہ تمام سارے یہ ٹیم ورک ہے نا, جب ٹیم کام کرتی ہے تو پھر اس کے رزلٹ سامنے آتے ہیں. اور خاص طور پر ریٹیلرز کا ٹیکس ہے, اور خاص طور پر جو ہمارے ٹیکس ٹارگٹ ہے, ہماری جب بھی حکومت آئی ہے ہم نے اپنے ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کیے ہیں. ظاہر ہے کہ اگر ہم بیساکھیاں توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہتر کرنا ہوگا, اور خاص طور پر جو نان فائلرز کو جس طرح سے ڈسکریج کیا گیا ہے, جو کہ عرصہ دراز سے ایک نظام آ رہا ہے, تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارے ٹیکس نیٹ میں نئے لوگ آئیں گے اور فائلر ہوں گے, اور ظاہر ہے جو فائلرز ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی, ان کو مراعات بھی کسی حد تک دی جائیں گی, اور نان فائلرز کو ڈسکریج کیا جائے گا. خاص طور پر میں یہاں پر ذکر کروں گا جو سیل ٹیکس کا ہمارا نظام ہے, عرصہ 10 سالوں سے لوگوں کے ریفنڈ رکے ہوئے ہیں, اس کو خاص طور پر کل ہماری اس چیز پر ایک میٹنگ تھی جس میں وزیر خزانہ بھی تھے, ان لوگوں کا بھی ایک خاص میکنزم بنایا جا رہا ہے کہ تاکہ صرف یہی نہیں ہو کہ ہماری گورنمنٹ صرف ٹیکس کلیکٹ کر رہی ہے, بلکہ وہ لوگ جن کے سوال یہ نہیں ہے علی بھائی, آپ جو کچھ بتا رہے ہیں نا وہ سب وہ چیزیں ہیں جو ایک آپ کا پرسیپشن ہے جو آپ کو بیان کرنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریفارمز کا بجٹ نہیں ہے, اور یہ انہی لوگوں پہ ٹیکس لگایا گیا ہے ابھی تک جن پر پہلے ٹیکس لگتا تھا, انہی پر زیادہ ٹیکس لگایا گیا ہے. نہیں یہاں پر مسعود رضا میں ایک بات چھوٹی سی ایڈ کروں گا. دیکھیں بات یہ نہیں ہے, پھر اگر اس بات پر جائیں تو اس ملک کی معیشت کی تباہی کا موجب تو وہ لوگ تھے نا جنہوں نے 4 سال میں اس پاکستان کی ہر طرح سے معاشی طور پر اس پاکستان کو نقصان پہنچایا ہمارے ملک. اگین یہ بھی ایک سیاسی بات ہے نا سر, جب بھی ہم شروعات کرتے ہیں, جب بھی ہم نہیں سیاسی بات نہیں, یہ بالکل غیر سیاسی بات ہے. یعنی ٹیکس مریم بی بی نے نہیں لگنے دیا ریٹیلرز پر, ان قرضوں کو عیاشیوں میں اڑایا. ریٹیلرز پر ٹیکس مریم بی بی نے نہیں لگنے دیا اور تباہی کے ذمہ دار وہ ہو گئے. بات یہ ہے کہ جب وہ حکومت تھی اس وقت بھی انیشیٹو لیے گئے تھے. ظاہر ہے کہ یہ اب نئے سال کا بجٹ ہے, تو جو سیکٹر جو اس وقت ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے وہ ان چیزوں کو اب ایڈریس کیا جاتا ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب آپ ان پر اس وقت نہیں لگا سکے, جب اس وقت نہیں لگا سکے تو آپ کیسے لگائیں گے؟ کون سی زنجیریں آپ کی ٹوٹ گئی ہیں, کون سا آپ کا ووٹ بینک بڑھ گیا ہے, کیا ہو گیا ہے ایسا جو اب آپ یہ کر لیں گے؟ بہرحال
ابھی آپ نے بڑی بات کی, میں واپس آتا ہوں. یہ ٹیکس لگے گا, یہ ٹیکس لگے گا, خوش اسلوبی کے ساتھ لگے گا, اور اس کی کلیکشن بھی ہوگی. آپ نے کہا ہے کہ پروگرام کریں گے, جو بھی اقدامات ہیں حکومت اسے اون کرتی ہے. سب حکومت جو کر رہی ہے ملک میں وہ حکومت ہے. اسمگلنگ کا خاتمہ بھی حکومت ہی کر رہی ہے, اور ہر چیز کا آپ نے کریڈٹ لیا ہے. تو جو تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے اس کا بھی کریڈٹ پھر آپ ہی کو لینا ہوگا. آپ ہی کہیے, یہ مت کہیے گا بیچ میں کہ نہیں سیاسی قیدی ہیں یا ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس میں وہ ہم سے پہلے کی چیزیں ہیں, وہ بھی پھر آپ ہی کر رہے ہیں. آپ ہی سیاسی قیدی تو ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے, دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث ہے. اس پر آتے ہیں نا, ابھی آتے ہیں. کون کہتے ہیں سیاسی قیدی؟ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ دستخط تو ہو گئے, پاس ہو گیا. کل بھی میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا پیپلز پارٹی نے عوام کے لیے اس میں ریلیف پیدا کروایا ہے. لگتا تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے لیے جو مرات لینی تھیں وہ لی ہیں, چاہے وہ قائمہ کمیٹیوں کی شکل میں ہوں, چاہے وہ بیوروکریسی کی شکل میں ہوں, چاہے وہ دیگر حوالے سے ہوں. چلیں وہ ہو گیا, لیکن اس کے باوجود بھی میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. آپ کے درمیان اور نون لیگ کے درمیان ڈفرینسز موجود ہیں. کیا پہلے بتائیں کہ کیا یہ تاثر میرا درست ہے؟ جی بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. دیکھیں پہلی بات تو میں یہ کلیریفائی کروں کہ پیپلز پارٹی نے اپنے لیے کوئی مراد نہیں لی. اگر پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اندر چاروں صوبوں کے لیے ایک اچھا شیئر مانگنا, اچھی سکیمز کا انعقاد کرنا اور اس بات کو باور کرانا کہ تمام صوبوں کو ان کے مسائل کو دیکھتے ہوئے, گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے اور ان کی خواہشات کو دیکھتے ہوئے آپ پروجیکٹس دیں, تو یہ اپنے لیے کوئی مراد نہیں ہے. دیکھیں پنجاب میں تو ہماری حکومت نہیں ہے نا, نہ خیبر پختونخوا میں. ہم نے اگر بات کرنی ہوتی اپنے لیے تو ہم صرف سندھ کی بات کرتے, زیادہ سے زیادہ بلوچستان کی بات کرتے. ہم نے چاروں صوبوں کی بات کی. اسی طریقے سے ہم نے بات کی کہ جناب جو ماضی کے اندر جو سیلاب زدگان کے لیے جو گھروں کا پروجیکٹ روک دیا گیا تھا, انٹرم گورنمنٹ نے آ کے روک دیا تھا, اس کے فنڈز جاری کیے جائیں. اسی طریقے سے K4 جو پانی کا پروجیکٹ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے التوا کا شکار ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے, اس کے لیے پیسے مانگنا کہ کراچی کے لوگوں کے پانی کا مسائل حل ہو جائے, یہ اپنے لیے نہیں, یہ ہماری جیب میں پیسہ نہیں جا رہا. یہ براہ راست فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے اور وہی اسے ایگزیکیوٹ کریں گے. اور اسی طریقے سے گرین لائن پروجیکٹ ہے اور بہت سارے ایسے چیزیں ہیں. اب بات یہ ہے کہ دیکھیے پیپلز پارٹی نے پوری کوشش کی کہ جناب جو چیزوں پہ جہاں جہاں عوام کے ساتھ براہ راست زیادتی ہو رہی ان کو روکنے کی کوشش کریں. دیکھیے ایک چیز میں بڑے واضح طور پہ آپ کو بتا دوں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ IMF کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ نہیں بنایا تو وہ غلط ہے. مسعود رضا صاحب بڑی سیدھی سی بات ہے, آپ کے 77,000 ارب 525 ارب روپے, ٹھیک ہے, یہ آپ کا قرض ہے اس ملک کے اوپر. 77,525 ٹریلین, ٹھیک ہے, یہ آپ کا قرض ہے اس ملک کے اوپر. جب آپ کسی کے مقروض ہوتے ہیں نا پھر آپ ان کی شرائط پہ کام کرتے ہیں. اس وقت جو بجٹ بنایا گیا ہے اس میں سب سے بڑا اعتراض یہ ہے, اور شاید حکومت کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے, کہ جو IMF نے کہا وہ انہوں نے کیا. اب یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب ریٹیلرز کی, میں نے وزیر خزانہ صاحب کی تقریر بھی سنی, میں نے بجٹ کے ڈاکیومنٹس کا بھی مطالعہ کیا, اور وہ جو تاجر دو اسکیمیں لے کر آئے تھے وہ میزریبلی فیل ہو گئی ہے. 3.6 ملین ریٹیلرز ہیں, اس میں سے صرف 31,000 یہ اس وقت تک جو ہیں وہ رجسٹر کرا سکتے ہیں. 42,000. اچھا FBR کے جو چیئرمین صاحب ہیں ٹیوانا صاحب کیا کہتے ہیں, ابھی یہ بجٹ کے دوران ہی جو قائمہ کمیٹی ہے برائے خزانہ سینٹ کی, اس میں تیوانا صاحب نے اس بات کا اعتراف کیا کہ دیر از اے لیکیج آف 6 ٹریلین ان پاکستان. 6 ٹریلین 6 کھرب روپے کا ٹیکس لیپس ہے. تو بھیا پکڑتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر وہ ادارہ جو ٹیکس کلیکشن کا مجاز ہے وہی اپنی ناکامی ظاہر کرے گا, تو کیا آپ نے میں نے جا کے ان کو چوروں کو پکڑنا ہے جو ٹیکس نہیں دے رہے ہیں؟ نہیں, اور نون لیگ تو یہ بہت پہلے سے جانتی ہے. آپ کو یاد ہوگا اسحاق ڈار صاحب نے نہیں دیکھیں ماضی میں کیا تھا, حکومت میں کہا تھا کہ اربوں روپے کی لیکیج ہو رہی ہے, تو وہ اربوں روپے کی لیکیج اس وقت سے اب تک ہو رہی ہے. وہ آج بھی کہہ رہے ہیں, وہ ادارہ کہہ رہا ہے, اب مجھے آپ ایک بات بتائیے, یہ کون سا وزڈم ہے کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو 22% رکھیں, آپ 20 پہ لے آئے ہیں, اور آپ ڈومیسٹک بوروئنگ کریں. آپ کا میجورٹی آف جو آپ کا ریونیو آئے گا وہ تو ڈومیسٹک ڈیٹ سروسنگ کے اندر چلا جا رہا ہے. باہر کے قرضے تو دور کی بات ہے. وی آر ان اے ڈیٹ ٹریپ. جب تک آپ اس قرضے سے باہر نہیں نکلیں, کیسے نکلیں؟ یہ قرضہ جا کہاں رہا ہے, قرضہ لیا کسے جا رہا ہے؟ یہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی اس ملک کے اندر.
کوئی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں ہو رہے, کوئی انسٹیٹیوشنل ریفارمز نہیں ہو کیا رہا ہے؟ وہ سرکولر ڈیٹ, وہی آئی پی پیز کو پیسے دیے جا رہے ہیں, کیپیسٹی چارجز کا ایک ڈھیلا بجلی کا نہیں پروڈیوس کر رہے, لیکن اربوں روپے جو ہے وہ ان کو کیپیسٹی چارجز میں دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ بات یہ جو چوری ہو رہی ہے نا, یہ جو 10 ڈسکوز ہیں جس میں کے الیکٹرک لے لیں, ہیسکو لے لیں, لیسکو لے لیں, پیسکو لے لیں, سارے 10 پروجیکٹ جو اس قوم کا خون چوس رہے ہیں, ان کی نااہلی, ان کی کرپشن, ان کے لائن لاس, پینشن ریفارمز نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک ہے بھائی, یا تو پینشن ریفارم 1 ٹریلین پہ چلی گئی ہے. دیکھیے اٹ از انسسٹینیبل, بالکل انسسٹینیبل. اب وزیر خزانہ صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ جی ہم پینشن ریفارمز لائیں گے. بھائی کوئی ہمیں نجکاری بھی نہیں ہو پا رہی ہے. یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ وہ پارلیمنٹ ہے کہ جس پارلیمنٹ نے فائنانس بل پاس کیا. ہمیں نہیں پتا کہ کیا پینشن ریفارم. اف یو آسک می ایز این ایم این اے, آئی کی ناٹ ٹیل یو, مجھے نہیں پتا کیا پینشن ریفارمس ہے. نجکاری کی آپ نے بات کی, بڑی اچھی بات کی. 30 بلین 30 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں. اچھا اس میں نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس میں سے 10% جو ہے وہ پاورٹی ایلیویشن پروگرامز کے لیے جائے گا, 90% جو ہے وہ قرض اتارنے کے لیے جائے گا. تو آپ اپنے ملک کے سارے اثاثے بیچ کے قرض اتار دیں گے, اور جب سب کچھ بک جائے گا تو پھر کیا کریں گے؟ کیا ملک جو ہے آپ رینٹ پہ چڑھا دیں گے؟ جی بالکل درست فرما رہی ہیں آپ سب کچھ بیچ دیں گے نا. میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس, ذرا اظہر صدیق صاحب کو گفتگو میں شامل کروں. اور علی گوہر بلوچ صاحب ذرا سن لیجئے, پیپلز پارٹی کو آپ نے اپنی حصے کی قائمہ کمیٹیاں بھی دے دیں, آپ نے بیوروکریسی میں حصہ بھی دے دیا, آپ نے سب کچھ کر دیا, لیکن آپ کے اوپر یہ تانے موجود رہیں گے. ٹھیک ہے نا, پیپلز پارٹی بڑا اسمارٹلی کھیل رہی ہے آپ کے ساتھ, اور آپ بعد میں سوچتے پھریں گے کہ ہوا کیا ہے آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے. بہرحال اظہر صدیق صاحب, آپ کی خوشی کا بھی تو خیال رکھنا ہے نا پروگرام میں. میری خوشی نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا ہوں پی ایس ڈی پی, بھائی پی ایس ڈی پی حکومت کا خرچہ ہوتا ہے, خرچے کم کر دیں آپ, خرچے بڑھوا لی. پیپلز پارٹی نے خرچے بھی بڑھوا لیے آپ سے, پی ایس ڈی پی میں بھی حصہ لے لیا, مگر آپ کے ساتھ, اور بجٹ کی تمام خرابیاں آپ کے کھاتے میں بھی گئیں. اظہر صدیق صاحب, مشکل حالات ہیں یہ تو, بڑے کوئی اچھی صورتحال نہیں ہے. 10 کروڑ 10.5 کروڑ لوگ خط غربت سے نیچے چلے جائیں گے اس سال کے آخر تک, اور باقی جو ہیں وہ بھی متاثر ہوں گے, اور بہت بری طرح متاثر ہوں گے. اور پھر اگلے سال کا جو بجٹ ہوگا اس میں پھر ہمیں 2000 ارب روپے کے ٹیکس لگانے ہوں گے, تو پھر صورتحال بڑی خراب ہوگی. اب اس دوران یہ سیاسی مہازرائی جو ہے یہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں, عدالتوں نے بھی اپنی ایک پوزیشن لی ہوئی ہے. آنے والے چند مہینے کیسے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ بہت شکریہ مسعود صاحب, بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ کا مجھے بجٹ پہ بات کرنے کے لیے. انہوں نے چھوڑا ہی نہیں, وہ ساری باتیں انہوں نے کر دی. لیکن ایک بات یاد رکھیں, 85 سے یہ پروجیکٹ چل رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون نے اس ملک کی جو تباہی میں حصہ کیا ہے, انہیں 3-3.5 سال نظر آتے ہیں. یہ نہیں نظر آتا کہ ملک کو لا کر کہاں کھڑا کر دیا ہے. ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ پاکستان ان ممالک میں سے ہے جو پاکستان قانون بنا ہے کہ جی ڈی پی سے 60% سے زیادہ آپ قرضے نہیں لے سکتے. یہ قرضے 98% تک جا چکے ہیں. الزام لگاتے ہیں پاکستان بھائی پاکستان تحریک انصاف نے کیا کرنا تھا بھائی, جو اور کہہ دیتے ہیں بھئی آپ نے وہ جو ہے نا قرضے اللہ تعالی میں اڑا دی. او بھائی کہاں اڑائے ہیں؟ آپ کے پاس حکومت ہی بتاتی ہے آپ کو کہ کہاں عیاشیاں کی ہیں. یہ صرف ریٹورک ہیں بیوقوف بنانے کے لیے, لیکن اب عوام بیوقوف بننے والی نہیں ہے. بات بڑی سیدھی سی ہے. وہ سمپل بات اس طرح سے ہے کہ ان کو ماننا پڑے گا. عمران خان کو اگر نہ گراتے, ذرا دیکھ رہے ہو 170 پہ تھا نا ڈالر, آج ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. ذرا غور تو کرے نا, کیا آپ نے کر کے آپ کے پاس تھا گیا؟ نہ اسٹرکچرل ریفارمز تھی, نہ اکنامک ریفارمز تھی. آپ نے لوٹ مار کی, آپ نے جو کرپشن کے کیس تھے جن سے پیسہ اربوں روپے آنا تھا وہ بند کرا دیے. ابھی ریسنٹلی اتنا بڑا ڈاکہ مارا ہے انہوں نے گندم کے اوپر, جو یوکرین سے 100 ارب کا ڈاکہ ہے, 1 بلین ڈالر, یعنی آپ اندازہ لگا لیں 100 ارب روپیہ, وہ کہاں سے پورا ہونا ہے؟ اچھا چلیے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں. 426 ارب کے مختلف کرپشن کے کیسز تھے. کیا نظر آیا؟ توشہ خانہ کیا نظر آیا؟ 190 ملین, وہ سارے پیسے یہاں پڑے ہوئے ہیں. خدارا انہوں نے جس طرح اداروں کو تباہ کیا آپ کے سامنے ہے. نیب لے لیں, ایف آئی لے لیں, اینٹی کرپشن لے لیں, یہ ساری حکومتوں نے کیا ہے اظہر صدیق صاحب, یہ ساری حکومتوں نے کیا ہے. مگر اب معاملہ یہ ہے کہ حکومت آگے بڑھے گی کیسے, ملک آگے بڑھے گا کیسے, یہ آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ میں جواب دیتا ہوں. آپ کوئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں, اس سے بھی کیا ہوگا؟ عدم استحکام ہی آئے گا نا. دیکھیں
نہیں دیکھیے بات بڑی بات عدم استحکام تو یہ لے آئے ہوئے نا, آج ملک کو لا کے کہاں کھڑا کر دیا. اچھا بتاتی ہیں کہ ہم نے جناب مہنگائی کم کر, بھائی پہلے آپ انفلیشن دیکھیں کہاں چلا گیا, ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. ایک آدمی کا جو 100 روپیہ تھا وہ 60 روپے رہ چکا ہے. آپ ذرا یہاں سے سمجھیے کہ آپ کی ویلیو کیا رہ گئی ہے. ہمیں سمجھانا تو یہ بھی ہے نا کہ آپ جو مرضی باتیں کرتے رہے. دیکھیں ایک بات تو بڑی واضح ہے, انہوں نے جو کچھ ظلم زیادتیاں کرنی تھی نا آپریشن رجیم چینج کے لیے بائیڈن انتظامیہ کے ذریعے جو کچھ ہونا, وہاں کی آپ یہ سارے حالات کے باوجود وہاں کی پارلیمنٹ اٹھی, اس کی پارلیمنٹ کو شکل دکھا دی آزادی صحافت کے اندر, فسائیت کے اندر, وہ الیکشن کی رگنگ کے اندر, اور انہیں مرچیں لگ گئی کہ مداخلت ہو رہی ہے. بھائی وہ مداخلت تو وہ تھی جو سائفر میں کی تھی, یہ تو وہاں کی پارلیمنٹ اٹھی ہے, مخالف پارٹیاں اٹھی ہیں. ابھی بھی ان کے پاس وقت ہے, کیا کریں آپ. میں 3 حل بتا دیتا ہوں اس کے. پہلی تو بات ہے کہ قوم سے بیٹھ کر معافی مانگیں, اور جو الیکشن ریگنگ جو لوٹ مار کی ہے 45 اور 47 کی نا, یہ آئیں واپس آ کر معافی مانگیں عمران خان سے کہ آئیں آپ آ کر بیٹھیں. یہ جو ظلم کیا ہے پوری قوم کے ساتھ بیٹھ کر آ کر اس قوم دیکھیں نا, اگر آپ جانا چاہتی ہیں یہ کام دوسرا کریں. تیسری جو بات ہے نا, جن کے ذریعے آپریشن رجیم چینج کیا تھا انہوں نے تو لفٹ کرائی نہیں. امریکہ نے کوئی لفٹ نہیں کرائی. نظریں تھیں ان کی یو اے کی طرف, نظریں تھیں سعودیہ کی طرف, نظریں تھیں چائنا کی طرف, کسی نے لفٹ نہیں کرائی, اور سب نے کہا کہ اس ملک میں سٹیبلٹی لے کر آئیں. اور اس کے بعد اگلی بات مجھ سے سن لیجئے گا, ابھی یہ معاملہ تھمنے والا نہیں ہے. یو کے کی طرف سے آپ ہیومن رائٹ وائلیشن کی طرف سے, ایمنسٹی کی طرف سے, اور باقی ممالک میں اب اتنا طوفان اٹھنے والا ہے ان لوگوں کے خلاف, اگر انہوں نے اب بھی نہیں, اور اس کی آواز دے دی ہے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے, انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آئیں چھوڑیں نئے الیکشن کی طرف جائیں. یعنی اب یہ بیٹھ کر یہ کہ نہیں بھئی آپ نے ملک میں سٹیبلٹی لانی ہے, صاف شفاف الیکشن کرائیں, جس کی حکومت ہو وہ آ گیا ہے, اور اس کو موقع دیں آ کر وہ بیٹھ. آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس گورکھ دھندا ہے جو انہوں نے 2013 کے الیکشن میں گورکھ دھندا اس نے کیا تھا اسحاق ڈار نے. 2013 کی بات کرتے ہیں تو پھر 2018 کی آتی ہے, اور پھر ہمیں 2024 تک رک جانا چاہیے بھائی. اگر اس سے پیچھے جاتے ہیں تو پھر تو کوئی الیکشن ایسا نہیں ہے جو شفاف ہو. جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے, لیکن بڑی سخت آپ نے معاملات رکھ دیے. معافی مانگی جائے عمران خان صاحب سے, کیسے معافی مانگی جائے, وہ تو آپ کو ابھی بھی دہشت گرد جماعت کہتے ہیں. ایک بریک کے بعد اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور پوچھتے ہیں علی گوہر بلوچ صاحب سے. گندم اسکینڈل کے حوالے سے بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی نے اس پر بھی خاصا ایک پوزیشن لی تھی, لیکن وہ کہاں گئی وہ ساری پوزیشن. ایک بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ججز پر دباؤ کا کیس تھا اس حوالے سے ڈائریکٹو جاری کی, اور وزیر اعظم کو اس بات کا پابند بنایا کہ وہ اداروں کے لوگوں سے حکم جاری کریں کہ کوئی بھی عدالت کے عملے سے یا ججز سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کریں, اور آئی جی صاحبان جو ہے وہ پولیس پر کوئی یہ ہدایت جاری کریں, اپنے آفیسرز کو ہدایت جاری کریں کہ کوئی عدالت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہ کرے. آج بشرا بی بی آڈیو لیک کیس کا فیصلہ سامنے آیا جسٹس بابر ستار صاحب نے. یہاں پر بھی وزیر اعظم صاحب کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ وہ رپورٹ طلب کریں کہ کیا شہریوں کی سرویلنس کی جا رہی ہے, ان کے فون ریکارڈ کیے جا رہے ہیں, اور ساتھ ہی چیئرمین پی ٹی اے کو توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا, اور ساتھ ساتھ پی ٹی اے کے جو ممبران ہیں ان کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے. 6 ہفتوں میں توہین عدالت کا جواب جو ہے وہ طلب کر لیا گیا. یہ تحریری فیصلہ سامنے آیا ہے. تو حکومت پر عدالت کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے, اپوزیشن کی طرف سے دباؤ بڑھ رہا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب, آپ خود بھی ساری ذمہ داری لے رہے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ حکومت ہی اس کی رسپانسیبل ہے. ادارے جو ہیں کوئی چیز نہیں ہوتے, سب حکومت ہی ہوتی ہے, اور حکومت کے ماتحت ہی ادارے ہوتے ہیں سارے. تو سر, یہ عدالت کی طرف سے دباؤ, یہ اپوزیشن کی طرف سے دباؤ, یہ آپ کے اپنے اتحادیوں کی طرف سے دباؤ کہ بجٹ آپ نے ٹھیک نہیں دیا, تو ساری برائی تو آپ ہی کے اوپر آ رہی ہے اس تمام صورتحال میں, اور بہتری کے آثار بہت مشکل سے نظر آ رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سسٹم کوئی زیادہ عرصے چلنے والا ہے. دیکھیں مسعود, اگر چونکہ مرکز میں اتحادی حکومت ہے اور ہر چیز کو اگر اس کی ٹرانسلیشن یہی کی جائے کہ یہ دباؤ آ رہے ہیں, تو میں تو نہیں سمجھتا. میں ایک سیاست کا طالب علم ہوں, ایک پارٹی کا کارکن ہوں. یہ سیاسی دباؤ نہیں ہے. تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اپنے الگ الگ الیکشن مینیفیسٹوز ہیں, اپنی اپنی سیاست ہے. ایک دوسرے کے مد مقابل ہم الیکشن کانٹیسٹ کرتے ہیں, چاہے ہم
ایز اے اپوزیشن اتحاد میں تھے اکٹھے، چاہے آج ہم حکومتی اتحاد میں اکٹھے ہیں، پہلے 11 ماہ بھی اکٹھے تھے، تو لہٰذا میں نہیں سمجھتا، ظاہر ہے کہ ہر پارٹی نے اپنی ایک پولیٹیکل سپیس بنانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے وہ کچھ نہ کچھ تو ظاہر تنقید جہاں پر وہ وزارتوں میں نہیں ہوگی، جہاں پر دیگر چیزوں میں نہیں ہوگی، وہاں پر ہوتی ہے، تو یہ کوئی دباؤ نہیں ہے۔ دوسری جہاں تک آپ بات کر رہے تھے، ابھی بات تو بجٹ پہ کر رہے تھے، پر بھائی صاحب نے جو وہ رٹی ہوئی باتیں ہیں وہ شروع کر دی، اس سے پہلے مجھے ایک بات کا جواب دے دیجئے، اس سے پہلے اچھا بجٹ پہ میری گزارش، گندم اسکینڈل ذرا بیان کر دیجئے گا کہ پچھلے پروگرام میں جب شرمیلا فاروقی صاحبہ موجود تھیں اس وقت بھی ان کا بڑا سخت موقف تھا کہ حکومت کو اس پر ایکشن لینا چاہیے، کسانوں کو انصاف دینا چاہیے۔ یہ گندم اسکینڈل پر کیا کیا آپ کی حکومت نے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کوئی دباؤ شباؤ نہیں ہے، جب ہم جاننا چاہتے ہیں، میڈیا آپ سے سوال کر رہا ہے، آپ کی اپوزیشن پارٹی، آپ کی اتحادی پارٹیاں آپ سے سوال کر رہی ہیں، یہ گندم اسکینڈل پر کیا کیا سر آپ نے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گندم سکینڈل پہ بھی بات کریں گے، لیکن سب سے بڑا سکینڈل جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے دور میں اپنی بڑی نیک نامی، جو میں نے کہا تھا کہ 3 سال میں جو پاکستان کا 4 سال میں مرکز میں انہوں نے معیشت کا برکس نکالا تھا، وہ صرف انگوٹھیاں نہیں تھیں، وہ صرف یہ نہیں تھا کہ توشہ خانہ سے اربوں روپیہ جھاڑو پھیر کے یہ لوگ لے کر گئے اور ان کی اسیسمنٹس غلط کروائیں۔ پھر اس کے بعد القادر ٹرسٹ کا جو کیس ہے وہ اربوں روپے کا ہے، مطلب ہے کہ ایک لفافہ، میں مان لیتا ہوں کہ یہ گندم اسکینڈل سے بڑا کیس ہے، آپ مجھے کوانٹم بتا دیجئے، میں مان لیتا ہوں، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، میں کوئی اور سوال کروں گا ہی نہیں، آپ مجھے بتا دیں گندم اسکینڈل میں کتنے کا گھپلا ہے اور یہ القادر ٹرسٹ کا جو مبینہ کیس ہے اس میں کتنا گھپلا ہے؟ میں گندم اسکینڈل پر نہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا سب سے بڑا اسکینڈل یہ، تو مجھے بتائیں نا کیسے سب سے بڑا اسکینڈل؟ اب ظاہر ہے اب پی ٹی آئی کا کچھ تو ذرا راز فاش ہونے دیں نا، مجھے بات تو کرنے دیں، اگر ہو کر سکتے ہیں تو کر لیجئے سر آپ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک لفافہ جو کابینہ کے اندر لہرایا گیا، جو ان کے وزراء نے کہا کہ جو اس چیز کے گواہ ہیں، یعنی شاید ہے میڈیا کے اوپر کہہ چکے ہیں کہ پوری کابینہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس لفافے کے اندر کیا ہے۔ وہ شخص جو اپنے علاوہ ہر سیاستدان کو، اس کے دل میں اتنا ایک بغض ہے کہ ہر سیاستدان کو وہ چور اور ڈاکو کہتا ہے، کسی کو 10% کہتا ہے، کسی کو ڈاکو کہتا ہے، کسی کو چور کہتا ہے، خود لفافہ لہرا کے اربوں کی وہ پراپرٹی، وہ تو اس کی اسیسمنٹ ہوگی تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے ارب کی پراپرٹی ہے، جو اپنے نام کروا لی، کسی کا وہ اسیسمنٹس ہوئی بھی ہیں، عدالت میں سب کچھ کچا چٹھا آ گیا نا، تو آپ کو پتہ، یہ تو کلیئر پتہ چل گیا نا۔ پھر جس عورت کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں کرپشن کروائی اور پنجاب سے اربوں روپے اکٹھا کیے، جس کا نام فرح گوگی ہے، اس خاتون کو انہوں نے پاکستان سے فرار کروایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا ایماندار کوئی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر کیسز ہے، سیاسی کیسز ہیں، سیاسی کیسز مجھے بتائیں ادھر آ جائیے گا، ابھی رک جائے نا، کیا 9 مئی کے واقعات، اس پر ذرا سی بات کر لیں، گندم کا پوچھیں ان سے، گندم کا بتائیں، ذرا سی بات کر لیں۔ پہلی بات تو مجھے یہ بتا دیں کہ یہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو بند لفافہ آیا اور یہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں چلے گئے، اتنی کابینہ کی میٹنگ ہو چکی ہیں، کسی ایک میٹنگ میں یہ فیصلہ کرتے کہ وہاں سے پیسہ نکال کے حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ جائے، کیوں نہیں کیا آج تک آپ نے؟ آپ کہہ رہے ہیں القادر ٹرسٹ کی زمین کا ابھی تک اسیسمنٹ ہی نہیں ہے، جب اسیسمنٹ ہی نہیں ہے تو بھائی کیس کیا چل رہا ہے؟ وہ پیسہ، جی کیس یہ ہے کہ وہ پیسہ ایڈجسٹ کروایا گیا اگینسٹ جو کہ اس وقت کے ایک جس سے انہوں نے یہ کیا کابینہ یہ فیصلہ ریورس نہیں کر سکتی؟ علی گوہر بلوچ صاحب، کابینہ یہ فیصلہ ریورس نہیں کر سکتی؟ ظاہر ہے اب فیصلہ عدالت میں اس وقت کی کابینہ میں کیا، آج بھی اگر عدالت ہدایت دے گی تو کابینہ اس کے اوپر ضرور ایکشن لے گی، کیونکہ معاملہ عدالت تو یہ بات کر چکی ہے۔ آج اگر ہم پھر کابینہ میں آج کابینہ میں بات کی جائے گی، یہ پھر کہیں گے یہ تو حکومت ہمیں وکٹمائز کر رہی ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ عدالت فیصلہ کرے۔ اور میں غلط ہوں حضرت صدیق صاحب، میں نے عدالت کے ریمارکس نہیں سنا تھا، میں بتاؤں جی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے کہہ چکی ہے؟ جواب دے دیتا ہوں، وہ پیسہ واپس چلا گیا ہے، وہ پیسہ کوئی نہیں ہے، میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی بات پہ 190 ملین والا جو معاملہ ہے نا، آپ اپنی باری پہ بات کر رہے ہیں نا بھائی۔ یہ غصہ اظہر صدیق صاحب، علی گوہر بلوچ صاحب ٹھنڈا پانی پئیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، غصے سے بات نہ کریں، اس سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ ڈاکٹر شرمیلا فاروقی صاحبہ، گندم اسکینڈل کا معاملہ آپ نے بڑی شد و مت سے اٹھایا تھا اور بجٹ تو پاس ہو گیا، گندم کے معاملے پر تو کوئی ایکشن نہیں لیا حکومت نے، کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہ آپ نے یوں ہی بس معاملہ اٹھایا ہوا تھا؟
نہیں جی یوں بالکل نہیں اٹھایا. ابھی بجٹ کی اسپیچ بھی اگر آپ میری اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر بھی میں نے یہ سوال کیا ہے کہ 3 مئی کو پرائم منسٹر صاحب نے ایک انویسٹیگیشن کی ایک کمیٹی بنائی تھی, ہائی لیول کمیٹی آئی تھنک, جس کی سربراہی فیڈرل سیکرٹری کر رہے تھے, اور کہا تھا کہ جو گندم کے اندر خرد برد ہوئی ہے اس کے حوالے سے ہمیں بتایا جائے. اس کے ایک ہفتے بعد وفاقی وزیر نے بھی کمیٹی بنائی. 2 کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, لیکن آج تک پارلیمان میں ہمیں جواب نہیں ملا کہ ان کمیٹیوں کا کیا ہوا. اور آپ یقین کریں کہ یہ گندم کا جو پورا معاملہ تھا یہ اٹھایا بھی پیپلز پارٹی نے پارلیمان کے اندر, اور کسی نے نہیں اٹھایا. یہ جو پی ٹی آئی والے بیٹھے نا جو ہر چیز پہ شور کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا تھا, نہ ان کو کوئی غم تھا, ان کو سوائے قیدی نمبر 804 کے اور کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں ہے. ان کے اپنے غم بڑے ہیں, اللہ کرے ان کے غم میں بھی کچھ بہتری آئے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ پارلیمان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے بھی تو مسائل ہیں نا, اینڈ دس از دا فورم جہاں آپ اٹھائیں. گندم کا ایشو بھی ہم اٹھائیں, بجٹ کے اوپر بھی ہم بات کریں, بجٹ کے اندر پی ایس ڈی پی کے حوالے سے بھی ہم, ان کے صوبے کے حوالے سے بھی کے لیے بھی ہم لڑیں. یہ سارے کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. بات یہ ہے بجٹ کی کتابیں یہ پھاڑتے ہیں, آئین کی کتابیں یہ پھاڑتے ہیں, یہ سارے پیپرز پھاڑتے ہیں. آپ یقین کریں مسعود رضا صاحب, ہمیں اتنا افسوس ہوا, کوئی گھنٹوں کی تقریر کری ہے اپوزیشن لیڈر نے, پی ٹی آئی کے عمر ایوب صاحب نے, لیکن مجال ہے جو ایک بات بجٹ پہ کی گئی ہو. ایز این اپوزیشن آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ شیڈو بجٹ دیں کہ جی یہ آپ کر رہے ہیں, یہ غلط ہے, اس طرح کریں, یہ کریں. شیڈو بجٹ دیتے ہیں نا اپوزیشن, ہم وہ دیتے تو احتجاجاً اس پروسیس کا حصہ ہے نا, وہ انہوں نے اس وقت ان سے توقع کرنے نہیں احتجاجاً نہیں ہے, وہ کمیٹیاں لے لی ہیں انہوں نے, کمیٹیاں لے لی ہیں, قائمہ کمیٹیاں بھی لے لی, اس کی چیئرمین شپ بھی لے لی. وہ نہیں چھوڑتے کچھ نہیں ہے, یہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. جب تنخواہ لے رہے ہو تو تنخواہ حلال تو یہ کرو بتائیں نا, گندم کے معاملے پر حکومت کا کیا, عوام کا حل تو ڈھونڈے. گندم اسکینڈل پر اگر ابھی تک آپ بھی حکومت ہی ہے نا, حکومت کو جواب نہیں دے رہی. نہیں میں بتا رہی ہوں, ابھی تک ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. لیکن لیٹ می اشو یو, آپ کے اس پروگرام میں لیٹ می اشو یو, یہ بات ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ بات جب دوبارہ سیشن ہوگا اس میں ہم ضرور اٹھائیں گے. قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ تھے جو اس کے پیچھے تھے, کس نے اس قوم کو چونا لگایا, کس نے کسان کا خون کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیے. اچھا چلیں, اس دفعہ تو آپ کا جو جی ڈی پی ہے وہ بچ گیا کیونکہ 6.3% گروتھ تھی ایگریکلچر کے حوالے سے, بیچارے کسان نے آپ کا جی ڈی پی بچا لیا. اگلی دفعہ کیا ہوگا, اگلی دفعہ کیا ہوگا؟ مگر یہ بتائیں نا کہ یہ کیا ہوگا. آپ نے حکومت پوچھ پائے گی ان لوگوں سے کچھ نہیں رکھا ہے جو انوالو تھے, کیونکہ جب یہ پوچھتے ہیں تو وہ پھر فارم 47 کی بات کرتے ہیں, یاد ہے نا آپ کو؟ تو یہ کیا حکومت پوچھ پائے گی؟ فارم 45 ہو, فارم 47 ہو, یہ بھی ایک اگر مسئلہ ہے تو اس مسئلے کا بھی حل ہونا چاہیے. اور یہ بات بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی پہلی سپیچ اس پارلیمان میں کہی تھی کہ بھائی جب ہم, آپ کو تو فارم 45 مل گئے نا, آپ کلیم کرتے ہو, ہمیں تو فارم 45 بھی نہیں ملتے تھے 3-3 4-4 دن. جب ہم یہ بات کرتے تھے, احتجاج کرتے تھے, تو آپ ہمارا مذاق اڑاتے تھے. اب اگر آپ کے اوپر پڑی ہے تو چلو اب بھی وقت ہے, کوئی ایسے انتخابی اصلاحات لے آئیں کہ آئندہ الیکشن میں جیتنے والا جیت منا سکے اور ہارنے والا جو ہے وہ سکون سے اپنی ہار کس کی رسپانسبلٹی ہے وہ بھی نہیں کرنا چاہتے کہ قوم کو جواب دے گندم اسکینڈل کا, فارم 47 کا, کس کی ذمہ داری؟ ہم سب کی, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی اور پارلیمان کی رسپانسبلٹی, بیکاز the Prime Minister and the Cabinet is collectively responsible to the Parliament. اور یہ پارلیمنٹیرینز کی, جس میں میں شامل ہوں, جس میں پی ٹی آئی والے شامل, جس میں پی ایم ایل این والے بھی شامل ہیں, یہ ذمہ داری ہے ان کی کہ معلوم کریں. انٹرم گورنمنٹ نے منگائے تھے نا یہ تو ہمیں پتہ ہے کس نے پرمیشن دی, کس نے ریکویزیشن ڈالی, کیا ہوا. اچھا اس میں جو افسوسناک تکلیف دہ بات ہے کہ 1.3 ملین ٹنز جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے, وہ خراب ہے. مطلب آپ نے انفیکٹڈ, اس میں پورا ایک پروسیس ہوتا ہے. جب پورٹ کے اوپر گندم آتی ہے اس پہ انسپیکٹرز ہوتے ہیں جو بتاتے ہیں فٹ فار کنزمپشن, وہ پورا ایک پروسیس ہے. میں اگر پروسیس اگر آپ کو بتاؤں, میں نے رٹا ہوا ہے پروسیس ہے, اگر وہ میں آپ کو بتا دوں, وہ اتنا ٹیکنیکل پروسیس ہے کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کے پاس گندم جو ہے وہ انفیکٹڈ آئے یا کوئی بھی جو ہے پروڈکٹ وہ آپ کے پاس انفیکٹڈ آئے, خراب ہو, اور وہ کلیئر ہو جائے کسٹم سے, کلیئر ہو جائے پورٹ سے, اتنا ٹیکنیکل پروسیس ہے کہ کیبنٹ سے اپروول ہی نہیں ہو سکتی تھی.
وہ بھی آپ بہتر جانتی ہیں کیبنٹ سے اپروول ہی نہیں ہو سکتی اگر صحیح پکچر موجود ہو دیکھیں نا کیبنٹ کے پہلی اندر. بات تو یہ ہے تو وہ کہ پروسیس تو ختم ہو جاتا ہے نا وہاں پر جب ایک کام کرنا ہے تو کرنا ہے. ای سی سی اس مسعود کی ڈیٹیل میرے سے لے لیں. جی ایگزیکٹلی. ایک بریک لینا ہے, ایک بریک لینا ہے. بریک کے بعد اظہر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں اور علی گوہر صاحب سے بھی بات کرتے ہیں کہ کب تک ایسے چلے گا کہ تمام قوانین ضوابط سب پامال ہوتے رہیں گے. یہ گندم کا معاملہ تو ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, جس طرف دیکھیں یہی صورتحال ہے. اگر اس طرح سے چلانا ہے تو پھر اپنے اوپر برائی لینے کی ضرورت کیا ہے. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اظہر صدیق صاحب, وقت تھوڑا کم ہے, 2 منٹ آپ گفتگو فرمائیں اور پھر علی گوہر بلوچ صاحب کے پاس تاکہ ان کا جواب ضرور آئے. جی, گندم اسکینڈل اور دیگر معاملات پر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. اچھا دیکھیں, میں شرمیلا صاحبہ کے لیے بتاتا چلوں, صرف پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کے مسئلہ نہیں آتا. جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دی, وزیر اعظم کو لکھا, منٹس آف دی میٹنگ مانگے, اور یہ سمجھیے گا آپریشن رجیم چینج کے پیچھے امریکہ تھا اور عمران خان یوکرین گئے تھے. آپ کو یاد ہے یوکرین کے مسئلے میں رشیا کا ساتھ دیا تھا, تو یہ گندم یوکرین سے آئی ہے. ذرا ایک بات تو یہ سمجھ لیں آپ کو, اس لیے سب کے پر جلتے ہیں. یعنی پیپلز پارٹی کہہ تو یہ ریٹورک کی بات ہے نا, شرمیلا نے بہت محنت کی ہے, لیکن پیپلز پارٹی ایز اے ہول بتائیں کیا کی ہے. میں آپ کو ڈاکومنٹ بھیجتا ہوں جوڈیشل کمیشن, میں نے ہائی لا اور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنانے کے حوالے سے تاکہ ڈیٹا اور ڈیٹیلیں آ سکے. بڑا ظلم ہوا ہے اس قوم کے ساتھ. پھر یہی بات نہیں ہے, آپ ابھی چینی کا دیکھیے گا, چینی بھی اب ایکسپورٹ ہونے کو جا رہی ہے اور وجہ کیا کہ ہے نہیں, یہی بہانہ بنا جائے گا اور کل وہی امپورٹ ہوگی. تو اس قوم کے ساتھ کھلواڑ جو ہے نا یہ کرتے آئے ہیں. اور جہاں تک ہماری بات, دوسری بات دیکھیے گا, آپ کو یاد ہے کرونا رہا تھا, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے 3.5 سالوں میں 2 سال تو کرونا نے کھا لیے تھے. اس کے باوجود جو حالات اور واقعات رہے, اب سوچنا یہ ہے کہ اس ملک کو آگے چلے. کرونا سے بھی انہوں نے کمائی کی, سوال پوچھ رہے ہیں اس کے پاس دیکھیں نا, ان کے پاس ٹیپ وہی لگی ہوئی ہے. ٹیپ کرونا سے بھی انہوں نے کمائی کی تھی, اربوں روپے لوٹے تھے کرونا کے نام کے اوپر. 190 بلین میں 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے. وہ بھائی صاحب, یعنی ان چیزوں کے اندر کرپشن کا ہے, ابھی ہے تو جائے عدالتوں سے ثابت کرے. شرم تو کرو, کرونا کے پیسے بھی کھا گئے تھے, اس وقت بھی اسکینڈل بنا تھا. علی بھائی آپ شرم اپنے وقت پہ کر لیجیے گا ورنہ آپ کو ٹائم نہیں مل پائے گا. علی گوہر بلوچ صاحب پلیز اب اس پر موضوع پر رہیں, وقت خاصا کم ہے. یہ بتا دیں کہ یہ جو دباؤ ہے اس گندم اسکینڈل کے حوالے سے, یہ پی ٹی آئی کے جو معاملات ہیں نا عدالت کے اندر موجود ہیں. اب یہ جو القادر والا کیس ہے اس میں سزا معطلی ہو چکی ہے, تو اس کو چھوڑ دینا, اس معاملے کو عدالتوں میں, جو معاملات ان کو عدالتوں میں چھوڑ دیں. اب بتائیں نا گندم پر کیا جواب ہے آپ کا؟ گندم پہ بالکل جواب ہے. سب سے پہلے ایکشن تو شہباز شریف صاحب نے لیا ہے, ان لوگوں کو سسپینڈ کیا ہے, انکوائریز کمیٹی بنائی ہے, اس کے اوپر شدید ایکشن لیا ہے. اب وہ رپورٹس آئیں گی, اس کے مطابق ان لوگوں پر کیسز چلیں گے, جو ذمہ داران ہیں ان کو کس صورت معاف کیا رپورٹ آ چکی, آپ ایکشن لے چکے, ہے. آپ کے حساب سے معاملہ ختم ہو چکا, آپ کے حساب سے ختم نہیں ہو چکا, اور یہ ختم ہونے والا معاملہ نہیں ہے. یہاں پر ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پاکستان کی تباہی کیوں ہوئی, ان کے ڈاکو, یہ جو ڈاکے ڈال کے گئے, جو یہ چوریاں کر کے گئے اور دوسروں کو چور چور کہتے رہے, خود تلاشیاں لی, کہیں سے انگوٹھی نکل رہی ہے, کہیں سے گھڑی نکل رہی ہے. وہ عدالتوں میں دیکھیں نا, وہ معاملات عدالتوں میں. کتنی بے دردی کے ساتھ آپ نے پاکستان کو, اب کس منہ سے آپ کیا کر لیا, مجھے بتائیں آپ نے کے پی کے میں ایک نیب کا ادارہ بنایا, پھر خود اس کو بند کیا. ڈاکٹر صاحب آپ کے درمیان آپ سوچیں کہ گھروں میں لوگ سن رہے ہیں اس ساری گفتگو کو, تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں. بڑی سیاسی جماعت سے آپ کا تعلق ہے, بڑی ذمہ داری ہے آپ لوگوں کے اوپر, سیریس گفتگو ہو. میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے ایسی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے. اگر آپ لوگ تحمل سے بات کرتے تو زیادہ بہتر انداز سے بات پہنچ پاتی. میں تو مشورہ یہ دوں گا سب کو کہ تحمل سے بات کریں. تو مسائل کا حل کیا ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. جی مجھے یہ بتائیں, اگر یہ اتنے ایماندار ہیں مہذب طریقے کے ساتھ, نیب کا ادارہ جب ان کی فرسٹ ٹائم کے پی کے میں گورنمنٹ بنی, جب یہ سب کو چور چور کہتے تھے, انہوں نے خود بنایا کہ نہیں بنایا؟
उसी नैब के इदारे ने इन लोगों की चोरियां जब एक्सपोज की तो उसके ऊपर ताला किसने लगाया? मसूद रजा साहब एज अ साफी आप खुद भाई ये नैब नहीं बन सकता सूबाई सतह का। मैं अगर बोलूंगा फिर आप कहेंगे कि क्या बात कर रहे हैं। एहतसाब का सर एहतसाब का इदारा, नैब का इदारा मैंने नहीं आपने बनाया आके था। बंद कर देना वो- था। नैब पर आप नहीं, ऑर्डिनेंस पर ऑर्डिनेंस ला रहे तबाही कर दिए हैं। लोगों ने नैब नैब के इदारे की। जो नहीं, 16 मसूद महीने की रजा, हुकूमत में जो आपने इन्होंने बारहवीं नैब साल से की एहतसाब के उसको इदारे की रिवर्स बात कर रहे हैं रहा आप। हूं। नहीं मसूद रजा मैं उस इदारे की बात कर रहा हूं जो केपीके में बनाया केपीके गया में था चलें इस बहरहाल बात वक्त का, खत्म हो जो गया, कि वक्त खत्म हो manipulating- गया। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, डॉक्टर शर्मिला फारूकी साहिबा, अजहर सिद्दीक साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुल्क के असल मसाइल पर बात करने के लिए शायद कोई भी तैयार नहीं है और उसकी वजूहत यही है कि सब कुछ सबके हाथ में है भी नहीं और जो कुछ इनके हाथों में है वो उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। किसी के हाथ में इक़्तिदार है किसी सूबे का, किसी के हाथ में इक़्तिदार है मरकज़ का, लेकिन इससे मामला हल नहीं होता। मुल्क कैसे चलेगा ये बेचैनी आवाम में भी मौजूद है, हम जैसे सोचने वालों के ज़हनों में भी मौजूद है और इसका जवाब हमारे पास बदकिस्मती से नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।